अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी हवेली के राज का आखिरी और तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। अली एहसन ने अपने ज़राए से ये बात मालूम की कि वो हफ्ते की रात को किसी सहेली के यहाँ नहीं जाती। ये वो ना मालूम कर सके वो कहाँ जाती, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। फिर महज़ेब में एक तब्दीली आई और इसे बीन बजाने का शौक़ चर्राया, और इसने नवीरा से कहा कि वो किसी माहिर बीनकार से बीन सीखना चाहती है। इसके इस शौक़ को भी हैरत से देखा गया, लेकिन बहरहाल इसका शौक़ पूरा कर दिया गया और महज़ेब बीन बजाना सीखने लगी। खुद बीनकार भी इसकी सलाहियतों पे हैरान था। चंद ही माह में महज़ेब इस काम से फारिग हो गई। अब अक्सर रात की खामोशी में कभी इसके कमरे से बीन की आवाज़ बुलंद होने लगती और ये आवाज़ ऐसी पुरसोज होती कि घर के दूसरे लोग भी साख्त रह जाते। एक शाम हफ्ते का दिन था और महज़ेब घर से बाहर गई हुई थी। अली एहसन, नवीरा और सईदा खातून के कमरे में बैठे हुए थे। सख्त सर्दी थी और आतिशदान में कोयले सुलग रहे थे। अली एहसन ने कहा, इतनी सख्त सर्दी है, ना जाने महज़ेब कहाँ गई होगी। मैं बहुत दिन से एक बात सोच रही हूँ, इसलिए कह नहीं सकी कि नवीरा तुमको बुरा ना लगे। सईदा खातून ने कहा, क्या बात है अम्मी, कहिए। नवीरा ने हैरत से कहा, महज़ेब माशाल्लाह जवान हो चुकी है। हम जानते हैं वो बेहद नेक, बावकार, और मुझे ये भी यकीन है कि इसका किरदार चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन वो जवान है, इस घर की जीनत बनना है इसे, इसलिए इसका यूं गायब रहना किसी तौर मुनासिब नहीं है। किसी को मालूम नहीं है वो कहाँ जाती है। ऐसी शक्ल में लोग अंगश्त नुमाई कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ नवेरा या महज़ेब की शादी कर दी जाए। और नवेरा को अपनी जवानी का तजुर्बा याद आ गया। वो हिजानी अंदाज में खड़ी हो गई। हाँ अम्मी, इसकी शादी कर देनी चाहिए, फ़ौरन कर देनी चाहिए। पापा आप इसके लिए रिश्ता तलाश करें। मैं फ़ौरन इसकी शादी करना चाहती हूँ। इससे मालूम तो कर लो बेटी। मैं मालूम कर लूँगी, आप इंतज़ाम करें। वो मुझसे सत्ताबी नहीं कर सकती, बस आप इसके लिए रिश्ता तलाश करें। इंशाअल्लाह महज़ेब जैसी लड़की के लिए बेशुमार रिश्ते मिल जाएंगे। दूसरे दिन हस्बे मामूल महज़ेब हशाश बशाश वापस आई। माँ से बेहद मोहब्बत करती थी। रात के खाने के बाद नवेरा मेज़ से उठते हुए बोली, महज़ेब मेरे कमरे में आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। महज़ेब हैरत से इसे देखने लगी। नवेरा ने इससे कभी इस लहजे में गुफ्तगू नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद वो नवेरा के कमरे में पहुंच गई। माँ के इशारे पे एक कुर्सी पे बैठ गई। मैं तुम्हारी शादी करने का फ़ैसला कर चुकी हूँ, नवीरा ने कहा। ये सुन के महज़ेब चौंक पड़ी। लेकिन अम्मी, इसकी ज़रूरत अभी क्यों पेश आ गई, ये मैं जानती हूँ। क्या तुम मुझसे इन्हिराफ करोगी, नवीरा ने सख्त लहजे में कहा। नहीं अम्मी, लेकिन महज़ेब परेशानी से बोली, सिर्फ मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें एतराज़ है? मगर मेरी बात तो सुने अम्मी, तुम्हारी निगाह में कोई लड़का है? नवीरा ने दूसरा सवाल किया और महज़ेब सोच में पड़ गई। फिर इसने गर्दन उठा के कहा, मेरा किरदार बेदाग है अम्मी। रही मेरी पसंद की बात तो आप इस बारे में कोई सवाल ना करें तो बेहतर है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और अगर आपने इस बारे में ज़िद की तो जो कुछ होगा इसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। हाँ, जो कुछ होगा इसकी ज़िम्मेदार मैं होंगी, नवेरा दांत भींच कर बोली। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ ये रियायत दी जाती है, अगर तुम्हारे जहन में कोई है तो इसके बारे में मुझे बता दो। मेरे जहन में जो कोई है, आप इससे मेरी शादी नहीं कर सकती, इसलिए आपका जो दिल चाहे करें। मैं आपको इंतबा कर चुकी हूँ। नवेरा ने उठते हुए कहा, मैं किसी इंतबा की परवाह नहीं करती। मेरी मर्जी के सामने सर झुकाना होगा। नवेरा के जहन में तो लावा खोल रहा था। वो पुरानी हवेली की दास्तान नहीं दोहराना चाहती थी। मैंने आज तक आपके हुक्म की सरताबी नहीं की है अम्मी। इस बार महज़ेब का लहजा बदला हुआ था। नवेरा ने चौंक कर इसकी शक्ल देखी। महज़ेब मुस्कुरा रही थी। एक इंतहाई अजीब और पुरस्कार मुस्कुराहट इसके होंठों पे थी। मुझे इजाज़त है अम्मी, इसने नर्म और शीरी लहजे में पूछा, और नवेरा ने सर हिला दिया। दो महज़ेब की मुस्कुराहट में उलझ गई। फिर इस रात महज़ेब के घर में तकरीबन आधी रात तक बीन की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन हस्ब मामूल इसकी मामूलात में किसी ने दखल ना दिया। अली एहसन का घराना अब भी इतना ही मकबूल था जितना रोज़े अव्वल, चुनाचे उन्हें रिश्ते की ख्वाहिश
ہو اور رشتہ نہ ملے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے رشتے آنے لگے اور ان میں سے ایک رشتے کا انتخاب بھی کر لیا گیا۔ ناصر رضا فٹ بال کا بڑا اچھا کھلاڑی تھا، حسین چہرہ اور سڈول جسم کا مالک، بلا شبہ کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا خاندان بھی معمولی نہ تھا۔ باپ شہر کا بڑا صنعت کار اور لاکھوں میں کھیلتا تھا۔ مہذیب کو دیکھ کے وہ اس پر فریقہ ہو گیا، لیکن مہذیب نے اس سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ اسے مہذیب سے ملنے کی آزادانہ اجازت تھی، وہ اکثر و بیشتر ملنے کے مواقع نکال لیتا تھا، لیکن مہذیب اس سے عام انسانوں والا سلوک کرتی۔ اس کی نظر میں ناصر رضا نے کبھی اپنے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں دیکھے اور رکھائی سے وہ بہت متاثر ہو گیا تھا۔ گھر والے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، اس نے تیاریوں میں دخل تو نہ دیا، لیکن ایک دن اس نے مہذیب کو یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے جا لیا۔ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں مہذیب، کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ چلیں، مہذیب نے کہا اور ایک چھوٹے سے خوبصورت کافی ہاؤس میں آ بیٹھے۔ آپ کو علم ہے مہذیب کہ مجھے آپ کے لیے منتخب کیا گیا، آپ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ میری طرف متعلق نہیں ہیں۔ میں زندگی کے طویل فاصلے طے کرنے کے لیے ذہنی ہم آہنگی کا قائل ہوں، کسی کو مجبور کرنا میری فطرت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتی تو میں وفاداری سے آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں گا اور ایک اچھے دوست کی طرح آپ کو اپنی راہ متعین کرنے کا موقع دوں گا۔ کیا آپ میرے سوال کا جواب دینا پسند کریں گی؟ آپ نے مجھ سے یہ سوال کر کے اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے، آپ کا خیال درست ہے۔ میری شادی زبردستی کی جا رہی ہے، براہ کرم فوراً اس شادی سے انکار کر دیں۔ میری ضدی گھر والوں کو تو کچھ نہ ہوگا، لیکن آپ کے گھرانے کو ایک زبردست المیہ برداشت کرنا پڑے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ ناصر رضا نے حیرت سے کہا، براہ کرم اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے مس مہذیب، شکریہ۔ ناصر ایک گہری سانس لے کے اٹھ گیا اور پھر اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ علی احسن بے حد چراغاں ہوئے، خود ناصر کے گھر والوں نے اس کی زندگی تلخ کر دی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور صاف کہہ دیا اور شادی نہیں کرے گا۔ ناصر تو مہذیب کے راستے سے ہٹ گیا، لیکن ناصر کی طرح معین فراخ دل نہ تھا، وہ تو مہذیب کو دیکھتے ہی مر مٹا۔ مہذیب نے اس سے بھی ملاقات کر کے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن معین انجینئر تھا، مشینوں سے کھیلنے والا، اسے بھی مشین سے زیادہ سمجھنے پہ تیار نہ ہوا اور معین کے ساتھ مہذیب کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ مہذیب کے اہل خانہ بارات کا انتظار کرنے لگے، لیکن وقت گزر گیا، بارات نہ آئی۔ پھر معین کے چاچا کا فون آیا، انہوں نے روندے ہوئے گلے کے ساتھ بتایا کہ معین ایک حادثے کا شکار ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ معین کو سانپ نے ڈسا تھا، ڈاکٹروں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ کافی دن تک گھر میں خاموشی رہی۔ تقریباً 3 ماہ بعد پھر مہذیب کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ گھر والے جو پہلے واقعے سے دل گرفتہ تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاید اب مہذیب کے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے، اس رشتے سے بہت خوش ہوئے۔ بہرحال رشتہ طے ہو گیا۔ مہذیب پراسرار طور پہ خاموش تھی اور پھر وہ دن بھی قریب آ گئے جب منگنی کی تاریخ مقرر ہونا تھی۔ علی احسن خوشی خوشی تمام کاموں میں مصروف تھے، ان کے دوسرے رشتہ داروں نے بھی ان کے ہر کام میں مدد کی تھی۔ اب سب اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہماری بیٹی بھی اس رشتے سے خوش ہے؟ علی احسن کے بہنوئی نے براہ راست مہذیب سے سوال کیا۔ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی اور پھر مہذیب کی آواز نے سب پہ سکتہ طاری کر دیا۔ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، میں امی کو بتا چکی ہوں، میں نے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن ضد کی جا رہی ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس کی شخصیت کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس کے لیے میرے لب خاموشی رہنے دیجیے۔ آپ انسانی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، میں بے قصور ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتا دوں کہ معین کی موت کی ذمہ دار صرف آپ لوگوں کے سر ہے، اور اب اس لڑکے کی زندگی بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ضائع ہوگی۔ تمام لوگ پتھر کے بت بن گئے تھے اور مہذیب خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ علی احسن کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا، وہ ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولے، کیا کہہ گئی ہے یہ لڑکی؟ یہ کیسا انکشاف کیا ہے اس نے؟ کیا راز ہے؟ الہی یہ کیا راز ہے؟ مجھے بتاؤ نویرا، یہ کیا راز ہے؟
لیکن نویرا کچھ نہ بتا سکتی، وہ حیرت سے بت بن گئی تھی۔ ہمیں خود اس کا راز معلوم کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے الفاظ کی حقیقت تلاش کرنا پڑے گی۔ مہذیب کی زندگی سانپوں سے اس قدر قریب کیوں ہے، اور وہ قدم قدم پر ہمیں سانپوں سے قریب نظر آتی ہے؟ کیا آپ بھول گئیں بیگم کہ بچپن سے اب تک ہم نے ایسے سانپوں قریب دیکھا ہے؟ اس کے سرہانے سے ملنے والا سانپ جو نویرا نے دیکھا تھا، جھولے میں نظر آنے والا سانپ جو آپ نے دیکھا، مہذیب کا بین بجانے کا شوق اور معین کو ڈسنے والا سانپ، یہ سانپ ہمارے خاندان میں کیوں آ گھسا ہے؟ بیگم کیا راز ہے یہ، کیا راز ہے؟ لیکن کوئی اس راز سے پردہ نہ اٹھا سکا۔ تم بتاؤ نویرا، اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے زندگی کا ساتھی کسے چنا ہے؟ ہمیں آج تک اس بات سے لا علم کیوں رکھا گیا؟ کیا مصیبت آ گئی ہے ہمارے خاندان پہ؟ علی احسن کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کہا، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، اگر ضد کی گئی تو جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اس نے کہا تھا، میرے ذہن میں کوئی ہے، آپ اس سے میری شادی نہیں کر سکتی۔ نویرا نے عجیب سے انداز میں کہا، کیا کروں؟ بتاؤ اب کیا کروں؟ میری عزت تو خاک میں مل چکی ہے، اب میں اس گرتی ہوئی عزت کو کیسے سنبھالوں؟ کچھ بھی ہو جائے، میں کچھ بھی ہو جائے، وہی ہوگا جو مہذیب چاہتی ہے، بالکل وہی ہوگا، لیکن اسے بتانا پڑے گا وہ کون ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اسے بتانا ہوگا، ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں ابھی شادی کی ڈیٹ بڑھا دیتا ہوں۔ پوری رات گھر بھر کے لوگ نہیں سوئے۔ علی احسن نے سب کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اگلے دن انہوں نے مہذیب کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ باقی تمام لوگ بھی موجود تھے، سب مہذیب کو خاموشی نظروں سے دیکھ رہے تھے، البتہ مہذیب کا چہرہ پرسکون تھا۔ تمہیں بتانا ہوگا تمہیں کس کو پسند کرتی ہو، میں ایک ہفتے کے اندر تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم اس سلسلے میں نہ پوچھیں نانا جان۔ میں نہ بتا سکوں گی، اس نے کہا، تجھے بتانا ہوگا کہ تو کیا گل کھلا رہی ہے، تو اس گھر کی عزت کو اس طرح نہیں اچھال سکتی۔ بول، تو ہر ہفتے کی رات کو کہاں رہتی ہے؟ کیا اپنے عاشق کے پاس نہیں؟ بول، جواب دے۔ علی احسن غصے سے لرز رہے تھے۔ مہذیب نے ان کی طرف نظریں اٹھائیں، لیکن آج علی احسن کی آنکھوں کی چمک سے مرغوب نہ ہوئے۔ آپ کا خیال درست ہے، مہذیب نے کہا۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ علی احسن نے پوچھا۔ جمال پور کی حویلی میں، وہ حویلی جو ہمارے آبائی ہے، مہذیب نے جواب دیا، اور علی احسن منہ پھاڑ کے رہ گئے۔ کہا، کیا مطلب؟ وہ تو حویلی سنسان پڑی ہے، وہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ وہ رہتا ہے، اس کے دوسرے عزیز رہتے ہیں، سب رہتے ہیں۔ میں ہفتے کی رات سے اتوار تک وہاں رہتی ہوں، وہاں سب میرے ہیں، میرا باپ بھی وہیں موجود ہے۔ کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ علی احسن حلق پھاڑ کے چیخے۔ نہیں، درست کہہ رہی ہوں۔ کیا آپ میرے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ ضد کر رہے ہیں تو میں آج آپ کو اس سے ملا ہی دوں۔ مہذیب نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، پھر بولی، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور علی احسن ایک ایک کی شکل دیکھنے لگے۔ سب کے چہرے دھواں ہو رہے تھے اور چند منٹ کے بعد مہذیب واپس آ گئی، لیکن اسے دیکھ کے سب چونک پڑے۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے، گردن میں بین لٹک رہی تھی، نیم عریاں لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے دونوں پیالے زمین پہ رکھ دیے اور پھر گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار پیالوں کے قریب رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب مستی رچی ہوئی تھی۔ پھر اس نے بین اتار کر ہونٹوں سے لگائی اور چند لمحات کے بعد کمرے میں بین کی آواز گونجنے لگی، انتہائی مست کون آواز جو لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ سب پتھر کے بت بنے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور بین کی سر تیز ہوتے جا رہے تھے۔ مہذیب جھوم جھوم کے بین بجا رہی تھی۔ پھر دروازے سے ایک سیاہ رنگ کا ناگ اندر آ گیا اور اس کے گرد کنڈلی مار کے بیٹھ گیا۔ مہذیب کی آنکھوں کی مستی کچھ اور بڑھ گئی اور بین کے سر طوفانی ہو گئے۔ وہ بین بجاتے ہوئے سانپ کے گرد ناچتی رہی۔ اس طرح کافی دیر گزر گئی، پھر مہذیب نے بین بند کر دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بین زمین پہ رکھی اور علی احسن کی طرف مڑ کے بولی، آپ نے دیکھ لیا میرے محبوب کو نانا جان، یہ میرا محبوب ہے جس سے میں نے جنم جنم کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم آپ کی دنیا کے انسان نہیں ہیں نانا جان، ہماری حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی ہے، اب ہمیں اجازت دیں
میں اپنے محبوب اور اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں، پھر سانپ کے برابر میں مہذب زمین پر لیٹ گئے، اس کا جسم گھٹنے لگا، اس سے ایک لطیف دھواں سا خارج ہو رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک چمکدار ناگن بن گئی۔ اس کے بعد دونوں رینگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مہذب میری بچی لوٹ آ، میری بچی لوٹ آ، نویرا پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، سانپوں کے پیچھے دوڑی، لیکن باہر کچھ نہ تھا۔ ہمیں یہ راز معلوم کرنا ہوگا۔ پرانی حویلی آصف زدہ ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ ہم برباد ہو گئے۔ سعدیہ بتاؤ ہم اب کیا کریں؟ احسن پاگلوں کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ نویرا نے رو رو کے برا حال کر لیا تو وہ بار بار مہذب کو آواز دینے لگتی تھی، چلو سعدیہ ہم پرانی حویلی چلتے ہیں، چلو نویرا کو تیار کرو۔ سعدیہ بیگم آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد علی احسن کی کار جمال پور جا رہی تھی۔ جمال پور کی حویلی اسی طرح ویران تھی اور وہ تینوں پاگلوں کی طرح پوری حویلی میں مارے پھر رہے تھے۔ نویرا بار بار مہذب مہذب چلانے لگتی۔ ماں باپ بڑی مشکل سے اسے سہارا دیے ہوئے تھے۔ آخر تھک ہار کے وہ حویلی کے کمرے میں آ بیٹھے اور علی احسن بولے، ہم یورپ واپس چلیں گے۔ سعدیہ ہمارا وطن ہمیں راس نہیں آیا، ہم نے جس دن سے وطن میں قدم رکھا ہے دکھ اٹھا رہے ہیں، اب ہم مزید دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بلبلانے لگے اور اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی اور سب چونک پڑے، کون ہے یہاں؟ اس ویران حویلی میں کون آ گیا؟ علی احسن بولے۔ اس سے قبل وہ کچھ اور کہتے دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جسم نیم برہنہ اور آنکھوں میں غار تھے۔ کون ہو تم؟ علی احسن اس کے مکروہ چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی رعایا ہیں سرکار، پشتوں سے آپ کی رعایا ہیں، سینکڑوں سال سے یہاں رہ رہے ہیں حضور۔ میں آپ سے اپنی ایک بھول کی معافی مانگنے آیا ہوں سرکار، مجھے معاف کر دے۔ اندھے نے کہا، مگر تم ہو کون؟ کہاں رہتے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ علی احسن بولے، اسی حویلی میں رہتا ہوں سرکار، سینکڑوں سال سے اسی حویلی میں رہتا ہوں، جانور ہوں سرکار، بس بھول ہو گئی، مگر اس میں ساری خطا میری نہیں تھی۔ 20 سال پہلے کی داستان ہے سرکار، صاحبزادی نویرا یہاں آئی تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ آدھی رات کو جب میں اپنا منکا اگل کر خوراک تلاش کر رہا تھا، مجھے اپنے منکے کے پاس آہٹ محسوس ہوئی اور میں جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ اندھا ہوں سرکار، یہ نہ دیکھ سکا کون ہے، بس میں اسے دشمن سمجھا اور میں نے اس کی پنڈلی میں ڈس لیا۔ پھر اپنا منکا نگل لینے کے بعد میں نے اپنے دشمن کو محسوس کیا اور یہ معلوم کر کے سرکار کہ وہ عورت ہے۔ چاندنی رات تھی سرکار، میں برداشت نہ کر سکا اور انسان کے جون میں آ گیا۔ پھر میں نے صاحبزادی نویرا کا زہر چوس لیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سرکار، اس پر میں آج تک شرمندہ ہوں۔ میں نے نمک حرامی کی تھی سرکار، اور مہذب میری ہی اولاد ہے۔ میں سانپ ہوں سرکار، اور سانپ کی اولاد سانپ ہی ہوتی ہے۔ مہذب سانپ تھی لیکن انسانی روپ میں پیدا ہوئی تھی، اس میں سانپ بن جانے کی شکتی موجود تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی ہے تو اسے مجھ سے محبت ہو گئی اور ہفتے کی رات کو میرے پاس آتی رہتی تھی۔ یہی سے ہماری برادری کے ایک نوجوان سانپ سے محبت ہو گئی، پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی میری اجازت سے سرکار۔ آپ جب چاہیں وہ آپ کے پاس انسانی روپ میں پہنچ جائے گی۔ شیطان صورت بڈھے نے کہا اور پھر دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دی، مہذب بیٹی اور مہتاب آؤ، اندر آ جاؤ۔ مہذب ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ اندر آ گئی۔ نوجوان بہت حسین تھا۔ مہذب اور نوجوان نویرا سعدیہ خاتون اعلیٰ حسن کے سامنے خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ تینوں انسان اس حیرت کدہ میں بت بن گئے تھے۔ علی احسن اور سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی اتنا عرصہ ایک دکھ چھپاتی رہی، وہ انجان تھے۔ نویرا کو یوں لگا جیسے وہ آج دوبارہ اوریا کر دی گئی ہو۔ وہاں موجود جانور اور انسان میں 20 سال کا طویل عرصہ حائل تھا۔ وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ پرانی حویلی کی ویرانی کچھ اور بڑھ گئی تھی اور سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔